बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल साहब ने आज फिर खसूसी नशिस्तों के हवाले से बैठक सजाई। समाअत मुकम्मल हो गई आज के दिन की। कल काजी फैसल साहब फिर 12 जजों को साथ लेकर बैठेंगे, 13 में खुद होंगे। कल वो कह रहे हैं कि आखिरी दिन होगा, उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा। काजी फैसल साहब ज़्यादा देर ये फ़ैसला महफूज नहीं रखेंगे। अगर काजी फैसल साहब को अपनी मर्ज़ी के जज मिल गए, हमायत मिल गई, इस केस को उड़ा के रख देंगे। उड़ा के रख देंगे मतलब ये है कि इमरान खान को खसूसी नशिस्तों के नज़दीक नहीं आने देंगे, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए ये केस एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। काजी फैसल साहब ने इसी केस की बुनियाद पर एक्सटेंशन हासिल करनी है 2 साल की या 3 साल की, क्योंकि खसूसी नशिस्तें जो मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ का हक़ था, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इनकी हुकूमत है, ये 2/3 अक्सरियत में आ गए थे। काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। ये सीटें काजी फैसल साहब और उनके हम ख्याल ग्रुप मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी को देना चाहते हैं, लेकिन अब तक की जजों की अक्सरियत वो नज़र आ रही है, शायद वो फ़ैसला कर दे कि ना उनको ना इनको, ना ये सीटें तहरीक इंसाफ को, ना ये सीटें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खाली पड़ी रहेंगी। लेकिन हैं किसकी ये सीटें? आखिर कहाँ से आ गई ये 72 सीटें? ये 72 सीटें तहरीक इंसाफ की होनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कुछ करता रहा वो सबके सामने है। काजी फैसल साहब बार बार सवाल करते थे कि तहरीक इंसाफ ने ये नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों चले गए, ये फ़ैसला, ये दलाइल तबाही की तरफ ले जाएंगे। वो सलमान अकरम राजा को बार बार टोक रहे थे। काजी फैसल साहब टेक्निकल बुनियादों पर ये फ़ैसला करना चाहते हैं। टेक्निकल बुनियादें क्या होती हैं? एक बंदे को कत्ल कर दिया गया, उसकी FIR दर्ज हुई कि तेज़ धाराला था जिससे इसको कत्ल किया गया है। अदालत में केस गया, वहाँ पे उनके वकील ये साबित करने में कामयाब हो गए कि ये तेज़ धाराले से, छुरी से या किसी चाकू से इसको कत्ल नहीं किया गया, बल्कि इसके सर पर डंडा मारा गया है। तो उन्होंने कहा कि FIR में ये लिखा है कि तेज़ धाराला, लेकिन यहाँ पे अब ये साबित हुआ है कि डंडे से मारा गया था। तो ये टेक्निकल बुनियाद होती है। उन्होंने कहा जी कि FIR गलत है। FIR गलत है तो फिर इसका मतलब यह है कि केस ही नहीं बनता, और जज साहिबान ऐसा फ़ैसला दे देते हैं, कत्ल के मुजरम को, मुलज़म को इस बुनियाद पर बरी कर दिया जाता है कि टेक्निकल बुनियाद पर वो मामला दुरुस्त नहीं था। कहाँ तेज़ धाराला और कहाँ पे डंडा सोटा लाठी डांग आ गई। तो काजी फैसल साहब भी इस केस में ऐसी ही बुनियादें ढूंढ रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें वापस ना करनी पड़े। काजी फैसल साहब इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, जज साहिबान की अक्सरियत काजी साहब के हक़ में नज़र नहीं आ रही। लेकिन काजी फैसल साहब सारे जजों पर असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर असरअंदाज हैं वो दीगर जजों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि काजी फैसल साहब इस मामले में क्या फ़ैसला करते हैं। अगर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और जजों के ज़मीर के मुताबिक ये फ़ैसला होता है, आम बंदे से पूछ लें कि किसकी सीटें हैं, वो यही कहेगा। टेक्निकलिटीज़ को ज़रा छोड़ दें कि कब क्या हुआ, तहरीक इंसाफ ने कब क्या नहीं किया। वो देखें कि माहौल कौन सा था, इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर रहा था। बल्लेबाज का निशान इनको मिला तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से तड़प उठा था, और काजी फैसल साहब किस तरह से तड़प उठे थे जब लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया था कि ROs और DROs उनका ब्यूरोक्रेसी से तल्लक नहीं होना चाहिए। तो काजी फैसल साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, फौरी तौर पर उन्होंने बेंच तश्कील दिया, दरख्वास्त अपने पास लगा ली, और आधी रात को काजी फैसल साहब फ़ैसला करके उठे। इश्तिहार में फ़ैसला उनकी तरफ से किया गया, और काजी फैसल साहब के उसी फ़ैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी ने इंतखाबात 70 में करवाए थे, वो भी इसी तरह से नाकामी से 2-4 हुए थे जिस तरह से ये ब्यूरोक्रेसी ने इंतखाबात करवाए हैं। तो काजी फैसल साहब तहरीक इंसाफ को सीटें देने के लिए तैयार नहीं हैं। आ जाते हैं ट्रिब्यूनल केस की तरफ। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से उसी तरह का इश्तिहाल आज भी नज़र आया, उसी तरह का गुस्सा आज भी देखा गया। उनकी तरफ से आज अकील अंजम को खींचा गया, बुलाया गया, पूछा गया कि आपने नेपोटिज़म की बात की कि जज ने नेपोटिज़म किया है, जज तशद्दुद का शिकार है,
بتائیں کہ نیپوٹزم کیا ہوتا ہے۔ نیپوٹزم اقبا پروری کو کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کون سا نیپوٹزم کیا تھا، تو نیپوٹزم کے آپ کو مطلب کا پتہ ہے؟ تو عقیل انجم صاحب شاید نپولین بوناپارٹ کو نیپوٹزم سمجھ رہے تھے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب معافی دے دی جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آپ کے ساتھ تعصب کیا کیا ہے، تو عقیل انجم صاحب کا یا انجم عقیل صاحب کا بیان تھا کہ جناب معافی دے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ کو درخواست کس نے لکھی تھی؟ انہوں نے کہا جناب معافی دے دی جائے۔ جو بھی ان کے ساتھ بات کی گئی انہوں نے کہا کہ یہ عبارت کس کی تھی، کیسے آپ نے یہ سارا کچھ لکھ دیا؟ انجم عقیل کو تب پتہ ہوتا اگر انہوں نے درخواست خود لکھی ہوتی کہ ہمیں جہانگیر صاحب پر اعتماد نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں وہ چلے گئے تھے، تینوں بندے گئے تھے، طارق فضل چودھری بھی گئے تھے اور تیسرے بھی گئے تھے، تو سب کی درخواست ایک جیسی تھی۔ کہتے ہیں کہ قوم میں اور فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں تھا۔ جس طرح سے درخواست ان کو لکھ کے دی گئی، انہوں نے بغیر پڑھے الیکشن کمیشن میں چلے گئے، اور الیکشن کمیشن پہلے ہی کمپرومائز تھا، اس کی طرف سے وہ فیصلہ آ گیا جس پر جناب عامر فاروق صاحب بڑے تپے ہیں، بڑے گرم ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے شاید یہ بھی کہا گیا ہے کہ طارق محمود جہانگیری ہی یہ کیس سنیں گے، لیکن اس حوالے سے خبروں میں نہیں آیا۔ سمیع ابراہیم کی طرف سے اپنے ویلاگ میں یہ ضرور کہا گیا ہے، لیکن خبروں میں جس طرح سے میں نے خبریں پڑھی ہیں، ڈان کی خبر پڑھی ہے، اس میں ایسا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جناب عامر فاروق صاحب پھر ایک باریک واردات ڈال گئے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آخر کار ایسی کون سی آگ لگی ہوئی ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب بڑی تیزی میں بڑی جلدی سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ اس معاملے کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے۔ پہلے بھی 10-12 دن کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے یہ سماعت ملتوی کر کے آج رکھی گئی تھی، تو انہوں نے 9 جولائی تک یہ سماعت ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی ہے۔ تو ان کو طارق فضل چودھری اینڈ کمپنی کو موقع مل گیا ہے۔ جس طرح سے وہ اس معاملے کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے، اسی طرح سے جناب عامر فاروق صاحب اس معاملے کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر طارق محمود جہانگیری صاحب ٹریبیونل برقرار رہتے ہیں، جس طرح سے حکومت کی طرف سے ایک ریٹائرڈ جج کو لگایا گیا تھا، پتہ نہیں کیا آخر آ گئی اس حکومت کو کہ راتوں رات آرڈیننس جاری کیا گیا کہ طارق فضل چودھری کو بچانا ہے، عقیل انجم کو بچانا ہے، اور یہ ریت پڑ گئی تو پھر فارم 45 والے آگے اور فارم 47 والے پتہ نہیں کہاں پہ نظر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ٹریبیونل کیا فیصلہ کرتا ہے، طارق محمود جہانگیری کیا فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ اگر طارق محمود جہانگیری یا کوئی بھی آئین پر یقین رکھنے والا، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے والا جج ہوا، تو یہی فیصلہ ہونا ہے۔ فارم 45 کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ فارم 47 والے گھروں کو چلے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا چلے جاتے ہیں سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں اس حج سیزن کے موقع پر 1000 سے زیادہ حاجی گرمی کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ ان میں 58 پاکستانی تھے، تیونس کے 49 تھے، 49 تھے۔ تو تیونس کی حکومت کی طرف سے وزیر حج ابراہیم شائبی کو برطرف کر دیا گیا ہے کہ آپ کے انتظامات اتنے فول پروف کیوں نہیں تھے، ایک بھی حاجی مرا ہے تو کیوں مرا ہے، جبکہ دیگر ممالک کے حاجی بھی شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے 58 ہوئے ہیں، تیونس کے صرف 49 ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے وزیر حج کو برطرف کر دیا، لیکن ہمارے وزیر حج صاحب وہ موجیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 58 حاجی مر گئے، 58 حاجی گرمی کی وجہ سے وہاں پہ بے ہوش ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی لاشیں بھی بے یار و مددگار پڑی رہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کچھ ممالک کے حاجی وہ باقاعدہ طریقے سے حج کرنے نہیں آئے تھے، یہاں پہ آئے، چھپ کے حج کر رہے تھے۔ بہرحال جس طرح سے بھی حج کر رہے تھے، انسان تو ہیں، ان کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ تو باقی جو لوگ ویزے پر پراپر طریقے سے حج کرنے گئے تھے، ان میں سے ایک بھی مرا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے 58 مرے ہیں، ان میں غیر قانونی جانے والے کتنے تھے؟ اس کا جواب وزارت حج سے لیا جانا چاہیے۔ اور جس طرح سے برطرف کیا گیا ہے تیونس کے وزیر حج کو، اسی طرح سے پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ہمارے حاجیوں کی، یہ ہمارے عازمین کی حفاظت کیوں نہیں کر سکے؟ وہاں انتظامات ایسے کیوں نہیں تھے کہ ایک بھی بندہ وہاں پہ مرا ہے، جاں بحق ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ افغانستان میں چلتے ہیں، وہاں پہ اعلان کیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے قانون بنا دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر فیس لیں گے تو اتنی لیں گے۔ پروفیسر کے لیے جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کی فیس مقرر کی گئی ہے 200 افغانی۔
1 افغانی پاکستان کے روپے کے 3.98 کے مطابق ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے 4 روپے۔ آپ سمجھ لیں ایک بڑے ڈاکٹر کی، سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے اس کی فیس مقرر کی گئی ہے 200 افغانی، پاکستان کے بن گئے وہ تقریباً 1200 روپے، 1100 کچھ روپے، 1200 آپ سمجھ لیں گے 1200 روپیہ ڈاکٹر کی فیس ہوگی۔ اس کے بعد آ گیا اسپیشلسٹ کی فیس مقرر کی گئی ہے 150 افغانی، یہ کوئی تقریباً 600 کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جو عام BBS ہے اس کی فیس مقرر کی گئی ہے 100 افغانی، یعنی 400 روپیہ وہ فیس لے سکے گا۔ تو ذرا آ جائیں پاکستان میں، افغانستان حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر اس سے زیادہ فیس لیتا ہے تو پھر پابند سلاسلوں کا جیل میں جائے گا، اس کا کلینک سیل ہوگا، تو یہ کارروائی ہوگی اس کے خلاف۔ پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں ڈاکٹر ہزاروں روپیہ فیس لیتے ہیں، 10,000 فیس لینے والے موجود ہیں، 5,000 روپیہ فیس لینے والے تو بہت زیادہ ہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر عظمت رحمان صاحب جو اب سے چند سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ آپ شادمان میں چلے جائیں، وہاں پہ فلان ڈاکٹر سے ملیں، اپنی آپ دوائیاں ریڈیوس کروا لیں، وہ 2,000 روپیہ فیس لیتا ہے۔ میں نے کہا کہ 2,000 کس چیز کا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈاکٹروں کی فیس ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ MS رہے میو ہاسپٹل کے اور جنرل ہاسپٹل کے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گرکی ہاسپٹل کے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد MS رہے تھے، لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کتنی فیس لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو پریکٹس نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنے پاس وہ ان کے پاس جو لوگ جاتے تھے ان کو وہ حکمت کی دوائیاں دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد حکیم تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ 2,000 روپے وہ ڈاکٹر صاحب فیس لیں گے، کوئی نام بھی انہوں نے بتایا تھا، میرے ذہن میں اب نام نہیں آ رہا، اگر ذہن میں نام آتا تو میں ان کا نام لے لیتا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 2,000 روپے میں ان کو کس چیز کی فیس دوں؟ اگر 500 روپے وہ فیس لے لیتے ہیں تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، اس سے زیادہ میں نے نہیں دینے۔ 2,000 کیا وہ اپنا وہ ہنر بیچ رہے ہیں، اپنا فن بیچ رہے ہیں، اتنے زیادہ کمائی کس چیز کی؟ اگر ان کے پاس دن میں 100 مریض جاتے ہیں تو 2 لاکھ روپے ان کا فیسوں کا ہو گیا۔ اور جو ڈاکٹر 5,000 روپیہ فیس لیتا ہے، 10,000 روپیہ فیس لیتا ہے، اس سے زیادہ فیس لینے والے بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ تو ایسے ڈاکٹروں کو آپ مسیحا نہ سمجھیں بلکہ انسانیت کا قاتل سمجھیں۔ بلا شبہ ایسے ڈاکٹر، بے شک انہوں نے جتنا بھی پڑھا ہے، جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، میں نے مسیحا بننا ہے، لیکن جیسے ہی یہ کچھ کورس کر لیتے ہیں، جیسے ہی اپنی ماں کی دعائیں، جب ان کی مائیں دعا مانگا کرتی تھی، جب کہ ان کے باپ منتے مانا کرتے تھے یا اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، اور خود بھی جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی اپنی پڑھائی کی طرح ہی دعائیں کیا کرتے تھے، مزاروں پہ جایا کرتے تھے، جو اس چیز کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر بن گئے تو اس کے بعد پھر 5,000 10,000 15,000 20,000 روپیہ فیس، اس کا کوئی جواز کیا بنتا ہے؟ تو افغانستان کی طرح پاکستان میں بھی کوئی لا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر، پروفیسر، اسپیشلسٹ، عام ڈاکٹر کتنی فیس لے سکتا ہے، کتنی فیس اس کو لینی چاہیے، وہ حکومت پاکستان کی طرف سے طے کر دیا جانا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 100 روپیہ 200 روپیہ، اور جس نے ایمرجنسی جانا ہو اس سے 500 روپیہ فیس لی جاتی ہے۔ ہزاروں روپیہ فیس لینے والے اتنے پیسے کا کیا کرتے ہوں گے؟ اگر ان کا تنخواہوں سے گزارا نہیں ہوتا تو پھر تو یہ قبر بھرنے کے لیے اتنے پیسے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے آپ کمائیں لیکن اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے کمائیں، دوسرے کی چمڑی اتارنے کے لیے پیسے کمانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ جس طرح سے افغانستان میں کیا گیا ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹروں کی پرائیویٹ کلینکس پر کام کرتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کلینک چلانے ہیں، پرائیویٹ کلینک چلانے ہیں، ویسے تو حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ جو ڈاکٹر سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا ہے وہ کلینک نہیں چلائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کلینک چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر کلینک چلائیں، وہ پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں یا سرکاری ڈاکٹر ہیں، کلینک چلائیں، لیکن اس میں فیسیں ذرا اتنی رکھیں جو عام بندہ افورڈ کر سکتا ہو۔ بہرحال 15,000 روپے دینے والے وہی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جن کی اندھی کمائی ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن ڈاکٹروں کی طرف سے ناجائز کیا جا رہا ہے کہ 15,000 20,000 10,000 15,000 5,000 روپے فیس۔ تھوڑی فیس رکھیں تاکہ آپ کے مریض اتنے زیادہ آ جائیں کہ آپ کو، لیکن شاید اس لیے یہ زیادہ مریضوں کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ 10 مریض دیکھ لیے، 2 لاکھ روپیہ بنا لیا، 3 لاکھ روپیہ بنا لیا۔ زیادہ مریض دیکھیں گے تو زیادہ ٹائم ضائع ہوگا،
تو اس وجہ سے شاید یہ زیادہ مریضوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. لیکن اس بات پر آ جائیں جس طرح سے انہوں نے جب یہ پیدا ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ڈاکٹری کی تھی تو شروع میں جو عہد کیا تھا کہ انسانیت کی خدمت کریں گے، تو کہاں گیا وہ عہد؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.